سینشین پر تشریف فرما جناب شفیع صاحب، جناب ڈاکٹر زہیر صاحب، ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، ٹرسٹیز سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جناب نصیر ریاض صاحب، محترمہ امتو صاحبہ، محترمہ ملیحہ صاحبہ، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس و جونیئر کالجز، ووکیشنل کورسز اور پرنسپلز سارے ہمارے برانچز کے، اور عرفان خان صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی اویسی اسکول آف ایکسلنس کے سارے ٹیچرز، سب سے پہلے تو میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، اپنی جانب سے، ٹرسٹیز کی جانب سے، ڈائریکٹرز کی جانب سے، پرنسپلز کی جانب سے، سارے نئے ٹیچر جو آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے وابستہ ہو رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور وہ اساتذہ، وہ ٹیچرز جو برسہ برس سے ہم سے وابستہ ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور کھانے سے کھانا ملا کر ہمارے ساتھ علم کی روشنیوں کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، میں ان سب کا بھی آج کی اس تقریب میں نہ صرف خیر مقدم کرتا ہوں، بلکہ ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ کی وابستگی نے ہمارے اداروں کو نہ صرف ایک پہچان دلوائی بلکہ طاقت بخشی، اور آپ کی وابستگی کے ذریعے، آپ کے علم اور آپ کے قابلیت کے ذریعے کئی نونہالوں کے مستقبل کو روشن کرنے میں آپ نے جو تعاون کیا، اس کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ اپنے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی، میری، ہم سب کی وابستگی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہے۔ تو یہاں کئی چہروں میں نوجوان چہروں کو بھی دیکھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بیان کروں اور یہ بتاؤں کہ سالار ملت کون تھے، کیا تھے، اور کیوں ہم نے اس ٹرسٹ کو سالار ملت کا نام دیا۔ آپ ہم جانتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ سلطنت آصف جاہی کے خاتمے کے بعد، تخت شاہی کے لٹنے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، جاگیروں کے اجڑنے کے بعد، منصبوں کے لٹنے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کے اجڑنے کے بعد، عصمت و آبرو کے لٹنے کے بعد،
सरजमीन दक्कन का मुसलमान खौफ और मायूसी का शिकार था, तो उस मायूस कौम के दिलों से मायूसी को दूर करने का बेड़ा उठाया था, तो वो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी थे। और उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया ऐसे उस दौर में किया जब हमारे पास कुछ नहीं था, न मनसब थी, न जागीर थी, न नवाबी थी, न तख्त था, न ताज था, न हुक्मरानी थी, न महलात थे, न हवेलियां थी, न दियोरियां थी। सब कुछ लुट चुका था। और यहां बैठी नौजवान लड़कियों से ये बात कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन पोलो के नाम से पुलिस सेक्शन हुआ था, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था, बौलियां भर गई थी, पानी कम था और तैरती हुई लाशें ज्यादा थी। सुंदरलाल की रिपोर्ट में आया कि लाखों लोग, 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। आप जश्न आज़ादी का जश्न मनाए थे कल, और मुजाहिदीन आज़ादी के तस्वीर को लगाते हैं, उसमें एक तस्वीर आपने जरूर लगाई होगी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुलिस सेक्शन के बाद में हैदराबाद का दौरा करे, दक्कन का, तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊं। ऐसी मुसीबतें, ऐसी तकालीफ के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ, और अहिया होने के बाद में इसी चंद्रायन गुट्टे के हल्के में, जहां का मैं रुकने असेंबली हूं, मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और हमारा खानदानी बाग था, उस बाग में क़याम करते थे। उस बाग में अहिया मजलिस का जलसा हुआ, मार्च के महीने में मजलिस का अहिया हुआ, लाखों लोग शरीक हुए, जलसा खत्म हुआ और पुलिस पूरे बाग को, घर को घेर लेती है और मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी को गिरफ्तार कर ले जाती है। तो उस वक्त ये मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने नौजवान बेटे को, जो अलीगढ़ में कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेता है, उसको वापस तलब करते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो जेल में जा रहा हूं, इस मजलिस को और इस मायूस मुसलमानों को लेके चलने वाला कोई होना है। आपको ये भी जरूर बताऊं कि आजादी से पहले इंतजाम जब हमारा हुआ था, हैदराबाद स्टेट का, उससे पहले निजाम के दौर में मजलिस के मिनिस्टर्स भी थे, हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर भी थे, वुज़रा भी थे। लेकिन जब सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ, पुलिस सेक्शन हुआ, तो उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग थे वो तो खैर चले गए हिजरत फरमा के हिंदुस्तान से। जो बचे हुए थे उन सबको बुलाकर पूछा गया था कि क्या मजलिस की सदारत लेंगे, तो हर किसी ने इनकार किया था। तो आखिर में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने ली थी सदारत, तो वो सदारत लिए और उसके बाद अहिया किया। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, तो अपने नौजवान बेटे को, जो अलीगढ़ में लॉ की तालीम के लिए गया हुआ था, वापस लाकर जेल जाते जाते लिखते हैं कागज पर, मैं अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आज
میری گرفتاری کا وارنٹ آیا ہے اور پولیس مجھے گرفتار کر رہی ہے، اس گرفتاری سے پہلے میں سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر بنا کر جاتا ہوں۔ وہاں سے شروع ہوا 1950 کے دور میں، 57 میں جو جدوجہد کا آغاز ہوا۔ عبد الواحد اویسی و سلطان صلاح الدین اویسی، یہ دونوں لوگ محنت کرتے تھے۔ کبھی بوڑھے باپ کی بوڑھی ہڈیاں کمزور ہوتی تھیں تو نوجوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو سہارا دیتا، تو کبھی ایک نوجوان بیٹے کے جوش و ولولے کو صحیح سمت اور راہ دکھانے کے لیے ایک تجربے کار باپ سامنے آتا اور جوش اور ہوش کے ساتھ اس قوم کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگ جاتا۔ تو میں بتانا یہ ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج بے شک دنیا دیکھ رہی ہے ان عمارتوں کی بلندیوں کو، بے شک دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے کام کو، لیکن وہ قوم جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں ہوتی، وہ قوم مستقبل میں کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ ہم کو اپنی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے، ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس وقت سالار ملت آگے بڑھے اور سب سے پہلا الیکشن سالار ملت ملے پلی سے لڑے تھے، کارپوریشن کا رکن بلدیہ بننے کا، اور چند ووٹوں سے ملے پلی سے کامیاب ہوئے۔ کئی محفوظ حلقے تھے اس وقت، کئی محفوظ حلقے بھی تھے جہاں سے بآسانی عبد الواحد اویسی کا لخت جگر سلطان صلاح الدین اویسی آسانی سے الیکشن جیت سکتا تھا، لیکن عبد الواحد اویسی نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو آسان سیٹ نہیں دی بلکہ مشکل سیٹ دی، ملے پلی سے جاؤ، وہاں سے لڑ کر جیت کر آؤ، اور وہ وہاں سے رکن بلدیہ بنے۔ سب سے پہلے رکن بلدیہ بننے کے بعد میں اسمبلی کا انتخاب آیا تو سلطان صلاح الدین اویسی اسمبلی کا انتخاب کرے، ایک حلقہ جیتے۔ اب میں چل رہے نقطے سے 6 مرتبہ مسلسل جیتا ہوں سالار کی، لیکن اپنی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ایک حلقے سے لڑے جیتے، اور وہ حلقے کو چھوڑ کر 5 سال بعد دوسرے حلقے سے لڑے اور وہاں سے جیتے، پھر وہ دوسرے حلقے کو چھوڑے، تیسرے سے لڑے اور پھر وہ 3 کے 3 جیتے۔ ایسا ہوتے ہوتے مجلس آگے بڑھتی گئی، اور یہی سالار ملت ہیں جن کے نام سے ہم نے اس ٹرسٹ کو قائم کیا۔ مجھے آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج تعلیم کے میدان میں جو کام سالار ملت نے کیا، میں نے سمجھتا ہوں کہ سر سید کے بعد میں کسی نے بھی ایسا کام بر صغیر نے نہیں کیا جو کام سالار ملت نے سرزمین دکن میں کیا۔ سیاسی حالات آئے، ایک موقع آیا، اپارچونٹی آئی 1984 میں، تو اس وقت مجلس کے MLAs تھے اور ان کی تائید کی ضرورت تھی، تو تائید پیسوں کے عوض میں نہیں کی، تائید کی تو کس شرط پہ کی کہ مسلمانوں کے لیے دستور آرٹیکل 30A کے تحت جو اقلیتوں کو جو اختیار دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں، اس قانون کے تحت ہم کو ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج دیجئے، اگر آپ دیں گے تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔
اس وقت سالار ملت جیسے اس اسمبلی الیکشن کے بعد میں مجھے پروٹیم اسپیکر بنایا گیا کہ میں سینئر موسٹ ایم ایل اے ہوں پوری اسمبلی میں، تو مجھے اسپیکر بنایا گیا. تو اس وقت سالار ملت سینئر موسٹ ایم ایل اے تھے، تو ان کو اسپیکر بنایا گیا. تو وہ ان حالات کو دیکھ کر میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لائے، اور پھر وہ مسلمان جو خواب ہی دیکھتا رہتا تھا، حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا اپنے خوابوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا، تو سالار ملت نے دکن میڈیکل کالج کے قیام کے ذریعے اس امید کو زندہ کیا کہ ہاں ہم بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، اور ان خواب دیکھنے والوں کے خواب کو حقیقت میں ہم اپنے میڈیکل کالج کے ذریعے پورا کرتے ہوئے ان کو ڈاکٹرز و انجینئرز بنائے. الحمدللہ آج یہ سال 40 سال مکمل ہو رہے ہیں دکن میڈیکل کالج کے قیام. یہ وہ شخصیت ہے، اور اس شخصیت نے قوم کی فکر و تڑپ میں اپنی ساری زندگی، اپنی ساری جوانی، اپنا سارا لڑکپن اور اپنی ساری ادھڑپن یا اپنی ضعیف بھی گزار دی تو صرف قوم و ملت کی فکر میں. اتنی فکر کرتے تھے. فسادات میں 14 مرتبہ جیل میں گئے سالار ملت. دارالسلام آج آپ سنتے ہیں، دارالسلام مجلس کا ہیا 57 میں ہوا تھا. دارالسلام کب ملا؟ 74 75 میں. کتنے سال قانونی لڑائی لڑنی پڑی دارالسلام کے لیے. دارالسلام ملا. عبدالواحد اویسی دارالسلام کا مقدمہ لڑے. اب اس مقدمے میں کون کون فریق بنے میں بولنا نہیں چاہتا، دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دارالسلام ان کا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے افراد خاندان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ دارالسلام ہمارا. لیکن اللہ نے عبدالواحد اویسی و سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو کامیابی ملی. ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ کر دارالسلام کو حاصل کیا، پوزیشن لیا. دارالسلام ملا تو حکومت سے بولے کہ دارالسلام تو دے رہے ہو، لیکن اتنے برس سے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا اس کا کرایہ ہم کو دو. نہ صرف کرایہ دیے بلکہ بولے کہ اتنے برس کا کرائے کے ساتھ اس کا انٹرسٹ بھی دو. اور جب یہ پیسہ آیا، دارالسلام کا پوزیشن حاصل ہوا، تو سب سے پہلے دارالسلام نے وہ جو لان ہے اس کے سامنے جانماز بچھا کر نماز شکر ادا کیا. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے دارالسلام میں اگر کوئی چیز ہوئی تو وہ دارالسلام میں ایک پرائمری اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا. آج بھی دارالسلام کی گیٹ پہ آپ گھستے ہیں، جیسا گھستے ہیں رائٹ سائڈ پر ایک عمارت دکھتی ہے آپ کو، اس کو نور محل سے پکارا جاتا ہے. وہ اسکول تھا. لیفٹ سائڈ پہ مجلس کا دفتر ہے. یہاں پہ کئی لوگ فلم سنیما بھی دیکھتے ہوں گے. مشہور فلم ایکٹریس ابھی بھی ہیں، 2 بہنیں فرح ناز اور تبسم کچھ نام ہے ان کا. ان کی والدہ وہ اسکول کی پرنسپل تھی. اور وہیں پر رہتی تھی دونوں ایکٹریس تھی. ہم ہمارے بچپنے میں ہم جب چھوٹے تھے ہم نے دیکھا ہے. اور پھر
وہ اسکول کے بعد میں ITI اویسی ITI قائم کیا گیا. کس نے؟ سالار ملت. جو پیسہ ملا اس سے ملگیاں بنائیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ تعلیم کے میدان میں جو کام فخر ملت عبدالواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے کیا، میں نے سمجھتا ہوں کہ کسی اور نے کیا. اگر میں غلط ہوں تو نصیر رایا صاحب ریسرچر ہے، وہ بتائیں گے کہ 1961 شاید 61 کے سالانہ اجلاس مجلس کا نظام آباد میں ہوا، نظام آباد میں 1961 میں. تو اس اجلاس میں یہ عبدالواحد اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگ مجلس کو اور مجھے ایک دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں. سن لو اس دیوانے کی پکار کو، سن لو اے سمجھدار لوگوں، اے صاحب سمجھ سن لو. یہ دیوانہ دیکھ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہماری آواز ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت پارلیمنٹ میں ہوئی. اے سمجھدار لوگوں جو مجھے دیوانہ کہتے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، انجینئرنگ کالج ہوگا، ہمارے خود کے دواخانے ہوں گے، ہمارے خود کے اسکول ہوں گے. اور 1961 میں اس اجلاس میں قرارداد منظور ہوئی. 1961 میں قرارداد منظور ہوئی. کیا قرارداد منظور ہوئی؟ اس میں یہ طے ہوا کہ عبدالواحد اویسی مجلس اتحاد المسلمین اور ان کے ذمہ داران اراکین بیکورڈ کلاس کمیشن سے ملیں گے اور ریپرزنٹیشن دیں گے کہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں میں اور تعلیم میں ریزرویشن دیا جائے. آپ اندازہ لگاؤ کیا سوچ کی، کیا فکر کی. یہ وہ شخصیت ہے. تو آج یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ خراج ہے سالار کی خدمات کو، جو ایک کوشش ہم کر رہے ہیں. دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے جو دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، دنیا میں زندہ رہتے ہیں، لیکن دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد بھی وہی زندہ رہتا ہے جو دنیا میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام اور کارنامہ کر کے جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے. دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، اویسی ہاسپٹل جب تک رہیں گے سالار ملت تمہارا نام زندہ رہے گا. دارالسلام جب تک آواز رہے گا عبدالواحد اویسی فخر ملت تمہارا نام زندہ رہے گا. اور آج ہم بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اپنے قائد، اپنے استاد، اپنے رہنما سالار ملت کو ہر روز یاد کرنے کے لیے سالار کے نام سے اس ٹرسٹ کا قیام عمل میں لائے ہیں کہ تاکہ لوگ دنیا سالار کو کبھی نہ بھولے. یہ سالار وہ شخصیت ہے. آج جو کچھ بھی ہے میں کہوں گا اکبر الدین اویسی کی کا نام، اکبر الدین اویسی کی پہچان، اکبر الدین اویسی کی دولت، اکبر الدین اویسی کی طاقت طفیل ہے عبدالواحد اویسی و سلطان صلاح الدین اویسی. اگر یہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی محنتیں نہ ہوتی، ان کی کوششیں نہ ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ شخصیت ہے سالار ملت. اس شخصیت کو ہم کو یاد رکھنا، اور یہ شخصیت میں سرزمین دکن میں جو علم، تعلیم و صحت کی جو روشنی کو منور کیا، اس روشنی کو ہم کو اور آپ کو پھیلانا ہے. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں گا
کہ لوگوں کو دکھتا ہے کہ چلو ان کا کیا، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھو، اگر ہے، میں اس بحث و حجت میں نہیں جانا چاہتا کہ سب کچھ ہے یا نہیں، بہت کچھ ہے یا نہیں، لیکن یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی محنت و کوشش و کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، ہمارے وہ ان استادوں کی وجہ سے ہے کہ ان استادوں نے ہم جیسے شریر اور بیکار کہوں گا لوگوں کو، جیسا سالار کہتے تھے کہ کیا ہے، ناقص کو لیتا ہے، سالار بار بار تقریر میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے معلوم؟ اسلام کیا ہے کہ اسلام ناقص کو لیتا ہے اور کامل بناتا ہے۔ ناقص خرید و فروخت، ناقص کو لیتا ہے، کامل بناتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم بھی ناقص تھے، لیکن ہمارے استادوں نے ہم کو کامل بنایا۔ ہمارے استاد کبھی اسکول میں تھے تو ہمارے استاد کبھی ہمارے زندگی کے دفاتر میں بھی تھے۔ ان استادوں نے ہماری زندگی کو بنایا، ہم کو اس قابل بنایا، آپ کے سامنے کھڑے رہ کے مخاطب کرنے کا اہل بنایا۔ بے شک آج اس لائف کو جب دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے خواتین سے شروع کروں گا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ امجد صاحبہ، الحمدللہ۔ ماسٹرز نصیر غیاث صاحب، ماسٹرز، گریجویٹ، اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ، ماسٹرز۔ پھر دیکھتا ہوں ڈاکٹر زہر، ایم بی بی ایس، ایم ڈی جنرل میڈیسن، اس کے بعد میں پھر 3 سال نیورولوجسٹ ہے، الحمدللہ۔ شفیع صاحب قابل، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ۔ ڈاکٹر نور الدین اویسی، ایم بی بی ایس، ایم ڈی ایل ایس ڈی دیا، قابل لوگ ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان قابل لوگوں میں سب سے کم قابلیت رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، لیکن اللہ اس اکبر الدین اویسی سے کام لے رہا ہے، علم کا، علم کی روشنی کو پھیلانے کا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے علم نہیں ملا، محروم رہا، لیکن میرے ساتھیوں کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ ان کے علم کے ذریعے میں آج علم کو بانٹنے کی کوشش میں کامیاب ہوں۔ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ بات کیا ہے جو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے دنیا میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، اور میں آج اتنے سارے معلموں سے مخاطب ہوں۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا آپ کے علم کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، لیکن پھر بھی مجھے موقع ملا ہے آپ سے مخاطب ہونے کا، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا مقام بہت بڑا، بہت بڑا ہے۔ آپ کو اپنے مقام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اپنے مقام کو قائم و دائم رکھنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ اتنے بڑے سلطنت یا جو اسلام کی حکومتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور سارے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں آپ، کیا آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو آپ کو معلوم حضرت عمر فاروق نے کیا کہا کہ
میں معلم ہوں، کاش کہ میں معلم ہوں۔ ارے اندازہ لگاؤ معلم کا کیا مقام ہے، ٹیچر کا کیا مقام ہے۔ سکندر اعظم سے لوگوں نے پوچھا، سکندر اعظم کون آپ جانتے ہیں؟ الیگزینڈر دا گریٹ۔ الیگزینڈر دا گریٹ سے سکندر اعظم سے لوگوں نے پوچھا کہ سکندر اعظم آپ اپنے استادوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو سکندر اعظم الیگزینڈر نے کہا کہ میری ماں اور میری باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر اتارا ہے، لیکن میرے استاد مجھے اس زمین سے آسمان تک جانے کا راستہ بتاتے، اس لیے میں ان کی کرتا ہوں۔ یہ ہے مقام آپ کا، یہ مقام آپ کا۔ اگر آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے علم کی کمی اور ڈگریز کے کمیوں کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے کمیاں نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈگری نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہونے کے باوجود بھی اگر ٹھہر کر آپ سے مخاطب کرنے کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی ایک کوشش ہے جو کر رہا ہوں، تو طفیل ہے میرے استادوں کا، طفیل ہے، صدقہ ہے کہ میرے استادوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ ڈگری نہیں رہنے کے بعد بھی ڈگری رکھنے والوں کو میں اپنے خطاب کے ذریعے ان کو بھی مجبور کر سکتا ہوں۔ میری قابلیت کہ متوجہ ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مقام ہے ایک مدرس کا، معلمہ کا، استاد کا، ایک ٹیچر کا۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا۔ دنیا میں لوگ اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں پیسے کے ذریعے، پیسے کو کمانے کے لیے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ اکبر الدین اویسی نے اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنی شاندار عمارتیں بنائی ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، آخرت کمانے کے لیے، اور اندھیرے زندگیوں میں نئے اجالوں پر۔ پیسہ کمانا نہیں ہے مقصد، پیسہ کمانا ہرگز فتح نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے زندگی میں؟ سب کچھ ہے، نام ہے، پہچان ہے، طاقت ہے، بچے قابل ہو گئے، ایک بچہ ایم ڈی ہے، ایک بچی بیرسٹر ہے، کیا چاہیے؟ کچھ نہیں۔ میری زندگی کی اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ جس علم سے میں محروم رہا، میں اس علم کو، اپنی قوم کو محروم ہونے نہیں دوں گا، اور جو علم مجھے نہیں ملا اس سے زیادہ علم میں اپنی قوم کو بانٹنے کی کوشش کروں، اور اس کوشش میں ان لوگوں کا ساتھ ہے، ان لوگوں کا ساتھ ہے، اور آپ کا ساتھ ہے۔ میرے مقصد کو سمجھیے، یہ ایک نیک مقصد ہے، یہ بہت ہی نیک مقصد ہے کہ ہم اندھیری زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جہالت کو ختم کر کے ایک نئی امید کی کرن کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ شہر کے اس حصے میں جاہل لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم بتائیں گے کہ شہر کے اس حصے میں قابل لوگ رہتے ہیں جو دنیا کی امامت کرنے کا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ اور وہ دن دور نہیں، جس علاقے کو جہالت کا مرکز کہتے ہو کہنے والوں، وہ دن دور نہیں۔ میری آنکھیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں جس طریقے سے فخر ملت نے دیکھا تھا، میں بھی آج کہتا ہوں کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں جس علاقے کو جہالت کا مرکز کہتے تھے، ارے یہی مرکز سے نکلے گا ایک انمول وطن، اور دنیا کی امامت اس کے ہاتھ میں آئے گی، اور زندگی کو ہر شعبے میں یہ میرا ایمان، یہ میرا ایمان، اور میرے اس جذبے کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میری اس سوچ کو
کی علم کی ضرورت ہے، میری اس فکر کو آپ کی طرف کی ضرورت ہے، میرے اس خواب کو آپ حقیقت میں بدل سکتے ہیں اپنے علم کی طاقت کے ذریعے، اور نونہالوں کے مستقبل کو سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اندھیروں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، نئے اجالوں اور نئے روشنیوں کے ذریعے اس اندھیرے علاقے میں بہت بڑی روشنی پیدا ہو۔ مجھے آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ قابل، اللہ نے آپ کو علم دیا اور علم کو بانٹنے کا کام بھی عطا کیا۔ کتنا بڑا کام ہے، علم کو بانٹنا بہت بڑا کام ہے، اور میں سمجھوں گا کہ علم کو بانٹنا دولت کو بانٹنے سے بڑا کام ہے۔ اتنا بڑا کام ہے علم کو بانٹنا۔ ایک دولت مند کے پاس دولت کے کئی شکلیں ہوں گی، زمین، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، بہت کچھ دولت کی ہے، لیکن اگر کوئی زمین دیتا رہے گا تو ختم ہو جائے گا، سونا بانٹتا رہا تو ختم ہو جائے گا، چاندی بانٹتا رہے گا تو ختم ہو جائے گی، موتی بانٹتا رہے گا تو ختم ہو جائے گی۔ ہم جیسے دولت مند بانٹتے بانٹتے ایک دن آئے گا ہماری دولت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے وہ دولت میرے پاس نہیں ہے، وہ دولت علم کی ہے جو بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، بانٹنے سے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اللہ نے وہ دولت سے آپ کو نوازا، اس دولت کا استعمال کریے، اس دولت کو بانٹیے، اور اس چیز کو یاد رکھیے، اس چیز کو یاد رکھیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے قابل لوگوں کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہر وہ علم جس کی ہم تلاش میں ہیں، ہماری تلاش کتابوں میں ختم ہو جائے گی، اور وہ علم جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم کو کتابوں میں مل جائے گا، تو بے شک بہت سا علم کتابوں میں قید کرنے سے کامیاب ہو گئے لوگ، لیکن اس چیز کو یاد رکھو، جتنا علم کتابوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ علم ایسا ہے جو کتابوں میں قید نہیں ہو سکتا اور کوئی قید نہیں کر سکا۔ وہ علم یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے، اچھے لوگوں سے ساتھ میں رہنے سے ملتا ہے، اچھی سوچ سے ملتا ہے، اچھی فکر سے ملتا ہے۔ بہت سا علم ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا، اس علم کو تلاش کرو، اس علم کو حاصل کرو۔ صرف کتابی علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے میری دادی، جن کا نام کنیز فاطمہ تھا، جو میری بیٹی کا نام بھی میں نے رکھا دادی کے نام سے، تو میری دادی بلاتے تھے، بلا کر باتیں کرتے تھے، ہماری غلطی پر ٹوکتے تھے، اور غصے میں آ کر ایک جملہ کہتی تھی، اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تربیت حاصل کرو، اخلاق پیدا کرو۔ یہ مجھے آج بھی یاد ہے، اونٹ بھر کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آج صرف کتاب کے اوراق کو پنٹھا کر اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا ایک مدرس کی ذمہ داری کو مکمل نہیں کرتا، بلکہ آپ کو ان کتابوں سے ہٹ کر آپ کو ان کو تربیت دینا ہوگا، ان کو آداب سکھانے ہوں گے، ان کو اخلاق سکھانے ہوں گے، ان کو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رفقت سے پیش آنا سکھانا ہوگا، ان کو آپ کو سکھانا ہوگا کہ ایک مظلوم سے کس طریقے سے ملیں، ان کو سکھانا ہوگا کہ کس طریقے سے بے باکی کے ساتھ ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہو کر ہر کوئی سے کبھی ڈرنا نہیں،
یہ بھی سکھانا ہوگا کہ انصاف کی لڑائی کے لیے تم کو مضبوطی سے آگے بڑھنا، یہ بھی تعلیم ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کتابیں تو بہت پڑھ لی، ڈگریاں تو بہت حاصل کر لی لوگوں نے، لیکن افسوس ماں باپ کا احترام کرنا نہیں سیکھے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا نہیں سیکھے، تو کیا فائدہ ایسے علم کا جو علم ماں باپ کے احترام کو نہ سکھائے؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جو استاد کے احترام کو نہ سکھائے؟ آپ کو سکھانا ہوگا، یہ معصوم ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ معاشرے میں برائیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو ہم لا کر اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کے گھر کے ماحول کیسے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا۔ کیسا مزاج ہے، کیسی سوچ ہے، کیسا مخاطب کرتے ہیں، کیسا ہے، کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ کیچڑوں میں، بہتے ہوئے نالیوں میں، پتھروں اور گوٹیوں کے ساتھ کھیلنے والے ان بچوں کو ہم نے راستہ دکھایا تو اپنے اسکول کا، اور ان کو اس گندگی سے نکال کر ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر پیدا کرنے کی ایک کوشش کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ۔ اس چیز کو آپ کو بھی سمجھنا، اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، اگر آپ یہ بولیں گے کہ نہیں مجھے 9 بجے آنا ہے، ملیہ میڈم بول رہی ہے 9 بجے آنا ہے ٹیچروں کو، بس میں 9 بجے آ جاؤں گی اور اس کے بعد میں 3:30 4 بجے چلے جاؤں گی، نہیں۔ اسلام، مسلمان اور دوسرے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز صحیح ہے، ہماری پہچان یہی ہے۔ ہمارے پاس حرام اور حلال، اور حلال کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس حلال گوشت کھا لیے، حلال میٹ کر دیے، ہو گیا، نہیں۔ ایمان کے تقاضے میں سے ایک تقاضا ہے، کئی تقاضے ہیں۔ اپنے روزی کو حلال بنانا ہے، اپنی کمائی کو حلال بنانا ہے، اپنی زندگی کو حلال بنانا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو حلال بنانا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، تو ایمان کے بھی کئی تقاضے ہیں۔ ایمان کا تقاضا صرف کلمہ یا نماز، روزہ، زکات یا پھر حج نہیں ہے، ایمان کے تقاضے اور بھی ہیں۔ ایمان کے تقاضے یہ بھی ہے کہ ہم سچائی پر چلیں، ایمان کے تقاضے ہیں کہ ہم یتیم کی مدد کریں، بے سہارا کا سہارا کریں، بہت سے ایمان کے تقاضے۔ اور سب سے بڑا تقاضا میرا بھی ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش، اپنی محنت کو ایمان کے ترازو میں تولیے۔ دیکھیے کہ کیا میں ایمانداری سے اپنی تنخواہ، اپنے وقت کو حلال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر میں کسی منصب پہ ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کیا میں وہ منصب کی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں پورا نہیں کر رہا ہوں تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ رہنما کی حیثیت سے صحیح رہنمائی کرنا میرے منصب کی ذمہ داری ہے۔ قائد ہوں تو صحیح قیادت کرنا یہ منصب کی ذمہ داری ہے قائد کی۔ اگر آج میں آپ کا چیئرمین ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ساتھ وابستہ رہنے والوں کے دکھ و درد میں ان کا ساتھ دوں، ان کے ساتھ کھڑے رہوں۔ اور میں آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں اس ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، یہ پرنسپل ہیں، آپ لوگ، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناؤ وی آر ون فیملی، وی آر
ون فیملی، وی آر آل فیملی ممبر. ہم ایک خاندان ہیں اور ہم افراد خاندان ہیں. افراد خاندان جو یہاں ہیں اور یہاں ہیں، ان افراد خاندان کا بڑا میں ہوں. میرے فرد، میرے خاندان کا کوئی بھی فرد کسی بھی پریشانی مصیبت میں رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت بڑا، میں تمہاری پریشانی میں آواز دو، میں تمہارے ساتھ آ کے کھڑا رہوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تنخواہ دینا ہونا اور کیا کرو، نہیں. ہم خاندان کا حصہ، اور کوئی آج رہے خاندان کا حصہ، کوئی کل نہ رہے، تب بھی وہ میرے خاندان کا حصہ. کئی ٹیچر ہمارے ساتھ آئے اور چلے گئے، آج بھی مجھ سے ملتی ہیں. اور جب میں اتنوں کو پڑھا رہا ہوں، اتنوں کو پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں معلوم ہے نہیں ٹیچرز کو، ملیہ میڈم کو معلوم، شفیع صاحب کو معلوم، نصیر غیاث صاحب، یہ پرانے لوگ برسوں سے میرے ساتھ. ہمارے نشے مند نگر کے اسکول میں ہم کو اچھے ٹیچرز بھی نہیں ملتے. بی ایڈ ایم ایڈ بہت دور کی بات تھی ہمارے پاس کوئی بی ایڈ کرنا، ایم ایڈ کرنا، گریجویٹ کرنا. ابھی حمد صاحبہ، نصیر غیاث صاحب نے کہا کہ 20 سال ہو گئے، میں 50 برس کا. 25 سال پہلے میں نے سالانہ بنیاد ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام کیا. 25 سال. آپ اندازہ لگاؤ کہ 25 سال کی عمر سے اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم دنیا کے چیلنجز کو شکست دے سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے. علم ہے، علم ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں، مایوسی کو خوشحالی میں بدل سکتے ہیں، شکست کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتے ہیں. تو وہ علم. تو اس زمانے میں ہم 10th پاس بچیوں کو لے کے اسکول چلائے. صحیح ہے نا بولیا؟ میں 10th پاس بچیوں کو لے کر ان کا انٹرویو کرتے تھے کہ کون اچھی ہے، ذرا آؤٹ اسپوکن ہے. تو اس بچی کو ہم ٹیچر کے ویسا اپوائنٹ کرتے تھے، اور اس بچی کو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہم اس بچی کو انٹرمیڈیٹ میں داخلہ دلاتے تھے، اور اس بچی کو ہم 11th اور 12th بھی پاس کرا. اور اگر کوئی انٹرمیڈیٹ پاس بچی آ گئی تو اس کا اپوائنٹمنٹ کر کے ملیہ میڈم کو میں بولتا تھا، نصیر غیاث صاحب کو، کہ جاؤ یہ بچی کو ڈگری کالج میں ایڈمیشن دلاؤ، پڑھائے گی یہاں پہ، ڈگری بھی کرے گی. تو کئی ٹیچر ہمارے ڈگری بھی کرے ہیں، ڈگری بھی کرے ہیں. وہ چھوڑ دیے، ڈگری کے بعد میں کئی ہمارے ٹیچرز بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی کرے. صحیح ہے شفیع صاحب؟ کیا بیٹھی ہے ہماری پرنسپل صاحب؟ بیٹھی ہے کیا میڈم؟ صحیح ہے نا؟ یس. ہم اسپانسر کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ پڑھنا. اگر یہاں پر بھی کوئی بھی ایک بھی میری سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی ٹیچر ہے، آگے پڑھنا چاہتی ہے، یا اس کو خواہش ہے اور معاشی پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھ سک رہی ہے، تو آپ کا سرپرست، آپ کا چیئرمین اکبر الدین اویسی زندہ ہے، پڑھنے تیار ہے تو بولو میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. پڑھیے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ بس کام لے لو اور چھوڑ دو. آج آپ بتائیے، مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مہینہ آ رہا، تنخواہ جاری ہے، ہو جا رہا. نہیں، لیکن میں نے اپنی مصروفیات سے زیادہ اپنی عدالت میں سے وقت نکالا. میں 10-15 دن سے بہت بیمار ہوں. آئی بی چڑھ رہا ہے مسلسل، ہاتھ چھنی ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی آیا. آج بھی بخار تھا. کیوں آیا؟
میں آیا اپنے افراد خاندان سے ملنے کے لیے، اپنی بیماری کی کمزوری کو آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر دور کرنے کے لیے آیا۔ میری ہمت ہے آپ، میری طاقت ہے آپ۔ اور یہاں بیٹھے یہ لوگ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ میرا غرور ہے، یہ میرا تکبر ہے، جن پر میں ناز کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو بنایا، ان لوگوں کی محنت ہوگی، آپ لوگوں کی محنت۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، تعلیم بے شک ضروری ہے، لیکن اخلاق، ادب، احترام بھی سکھانا لازم ضروری ہے، وہ ذمہ داری بھی آپ کا۔ اگر آپ بولیں گے سر ہم تو پڑھا دیے، کتاب پڑھا دیے، ہو گیا، نہیں، ان کے ماں باپ کو شاید فرصت نہیں یا فکر نہیں، لیکن ہم کو اسکول میں ان بچوں کی ماں بھی بننا ہے، ان بچوں کے باپ بھی بننا ہے، ان بچوں کے ٹیچر بھی بننا ہے، ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ہم کو ان بچوں کو آگے بڑھنا۔ یہ بچے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آپ کی محنت، آپ کی کوشش کو اگر کوئی بھلا دیتا ہے تو بھول جانے دو، لیکن اللہ نہیں بھلائے گا۔ آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی کاوشوں کا اجر اللہ ضرور آپ کو دے گا، ضرور دے گا، یہ میرا ایمان۔ غیب سے آپ کی مصیبت میں اللہ حالات ایسے بنا دے گا کہ مصیبت ختم ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اگر اس دنیا میں نہیں ملا تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ ہمارا اس عمل، ہمارا یہ کام ہم کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے، اللہ کو راضی کرواتا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمارا ایمان مضبوط ہونا۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے جونیئر کالج میں کئی بچیاں، کئی بچے ایسے ہیں جو اب تک قرآن بھی ختم نہیں۔ ہم جونیئر کالج میں ان بچیوں کو MPC, BPC, CEC, economics, commerce, botany, zoology, physics, chemistry سب پڑھاتے ہوئے قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی بچوں کو قرآن بھی ختم ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم یہ بھی بول سکتے تھے کہ بھائی ہمارا کام میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، انگلش، عربک یہ پڑھانا ہے، بھائی ہم پڑھا دیں گے، چلو اچھا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد اخبار میں اشتہار دے دیں گے 9.5 9.7 9.9 ہمارے جونیئر کالج سے آ گیا، مارکیٹنگ کر لیں گے اور وہ 2-4 بچیوں کے رینک سے اور 200-300 بچے بچیوں کو راغب کر لیں گے اپنے طرف۔ نہیں، ہمارا یہ مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی رہے گا۔ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، دینی تعلیم، ووکیشنل کی ٹریننگ دے رہے ہیں، کمپیوٹر، بیوٹیشن، آپ جانتے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ میں نے فیصلہ لیا ہے کہ ووکیشنل کورسز میں جو بھی آئے گا، چاہے وہ سوئنگ کے لیے آئے گا، چاہے وہ بیوٹی پارلر کا کام سیکھنے آئے گا، مہندی سیکھنے آئے گا، اسپوکن انگلش سیکھنے آئے گا، کمپیوٹر سیکھنے آئے گا، کچھ بھی سیکھنے آؤ، کمپلسری ہے دینیات کے کلاس اٹینڈ کرنا، کمپلسری ہے کمپیوٹر کلاسز اٹینڈ کرنا، اس کے بعد بیوٹیشن۔ آپ بتائیے اگر ایمان مضبوط نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کیا؟ ایمان کا مطلب زوال شکست کو زوال ہے۔ اگر ایمان ہی کمزور ہے تو حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ایمان مضبوط، ایمان مضبوط تو سب کچھ مضبوط، اور مضبوط ایمان وہ کمزور ایمان والوں سے کہوں گا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو
تو اکبر الدین اویسی کو دیکھ لو، 3 گولیاں، چاقواں، تلواریں سب لگی، گردے خراب، ہڈیاں پورے نکال کے کاٹ کے پھینک دیے، یہاں کھلتا نہیں، زخم، سب کچھ، کھانا کھا نہیں سکتا ہوں لیکن پھر بھی زندہ ہوں اور اتنا کام کر رہا ہوں، کھڑا ہوں۔ کیوں؟ ایمان مضبوط ہے۔ زندگی کو بامقصد بناؤ۔ وہ زندگی جس میں کوئی مقصد نہیں، وہ زندگی ناکارہ، وہ بیکار ہے۔ اور اللہ نے آپ کو تو بہت بڑا مقصد دیا، علم کا تعلیم۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا پھر سے کہ کتاب، انگلش، جیوگرافی، سائنس، بایولوجی، باٹنی، سیوکس، یہ جو بھی سبجیکٹس ہیں، اس کے ساتھ اخلاقیات پر بھی توجہ دیں بچوں کو۔ بے شک بچے شریر ہوتے ہیں، بہت شرارت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، بہت شریر، میں بھی بہت شریر بچہ، مگر ایک شریر بچہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں، میری والدہ کہتی ہے کہ میاں تم اپنے بچوں کی شرارت اور میرے دوسرے بچوں کی شرارت کا حصہ بھی تم لے لیے تھے، اتنے شریر تھے، تمہارے بچے اتنے ہی شریر تھے۔ میں اتنا شریر تھا، بہت شریر تھا کہ میرا بچہ حیدرآباد پبلک اسکول میں وہاں سے 12 تک پڑھا، تو پرانے ٹیچرز دیکھ کے میرے بچے سے پوچھتے تھے، ارے تم اکبر الدین اویسی کے بچے دکھتے ہی نہیں اتنے شریف ہیں، تمہارے باپ اتنے شریف تھے۔ تو یاد رکھیے، شریف بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں، شریف بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں، شریف بچے بڑے اچیول ہوتے ہیں، شریف بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان کی شرارت کو ہم کو صحیح راستے پر لا کر ان کو آگے بڑھانا ہے، اور اس شریر بچے کی شرارت کو اکبر الدین اویسی کو اگر بنایا ہے تو سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت نے بنایا۔ اتنی شرارت تھی کہ سالار کسی کے لیے اسکول نہیں گئے، اسد صاحب کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، ہر تھوڑے دن میں میرے لیے ایچ پی ایس کو آتے تھے، ہمارے پرنسپل سے ملتے تھے، پرنسپل بولتے تھے مسٹر اویسی your son is very mischievous, very mischievous, he's spoiling the other children۔ بہت شکایت ہوتی تھی، والد صاحب سنتے تھے، پھر سے نہیں میں سمجھاؤں گا، پھر مجھے اپنی جیپ میں بازو بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے، ارے میاں یہ شرارت مت کرو، کیا فائدہ، اچھا دکھ رہا میں آ رہا ہوں۔ پھر مسکراتے تھے، اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے، ابھی نصیر ریاض صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ مطالعہ کرو۔ کبھی جلسے ہوتے تھے، میں بہت کم عمری سے تقاریر کر رہا ہوں، 14 برس کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک وقت جلسہ تھا، سالار بیٹھے ہیں، مجھے بولے تقریر کرو میاں۔ اب ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک سالار تقریر سنے، اور پھر جب سالار میرے بعد کھڑے ہوئے تو بولے کہ بہت اچھا بیان ابھی آپ نے سنا، میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اور کچھ آپ سے کہوں۔ واقعی گاڑی میں جب ہم بیٹھ کے گئے تو سالار نے مجھ سے کہا، میاں اللہ نے تم کو نوازا ہے خطابت سے، اللہ نے تم کو نوازا ہے، گاڈ گفٹ ہے تمہارے پاس کہ اتنے بہترین مقرر خطاب الفاظ، ایسا پانی بہرا ایسا دکھتا ہے، سننے والا ایسا چاہتا ہے کہ اور سنوں، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھو، اس اللہ کے دیے ہوئے اس گفٹ کو اگر تم اور اچھا کرنا چاہتے ہو تو مطالعہ کرو کتابیں، اور اتنے بہت سے کتابیں نکال کر مجھے لا کر دیے، بولے یہ کتابیں
تمہارے خطاب میں اور طاقت آئے گی. مطالعہ کرو بار بار. آخری وقت میں بھی تھے تو مجھے ہاتھ پکڑ کے مجھے بولے میاں مطالعہ کر رہے ہیں پڑھ رہے یا نہیں. آج بھی مجھے عادت ہے کہ میں کتاب پڑھے بغیر سوتا نہیں. پوچھو آپ میرے بچے سے کہ میں لڑی جاتا ہوں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتابیں لاتا ہوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ کتاب وہ کتاب نئے نئے کتابیں لاتا ہوں, اور وہ کتابیں میں شیئر کرتا ہوں نصیر ریاض صاحب کے ساتھ, زہیر صاحب کے ساتھ, ہمارے میرے فرزند کے ساتھ. کئی کتابیں میرے بیٹے کے پاس ہے میری, پڑھ رہے ہیں ابھی, دیے نہیں واپس. ہم تو میڈم سے بھی میں شیئر کرتا ہوں کہ میڈم دس بک از ویری گڈ, ریڈ دس بک. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے پڑھنے سے نا آپ کا علم اور مضبوط ہوتا ہے. اور اخبار بھی پڑھی. ہم آج میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے سے پہلے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میرے صرف ہوتے ہیں تو اخبارات پڑھنے کا. اگر مجھے 9 بجے اسمبلی جانا ہے تو میں دیکھتا ہوں گھڑی 9 بجے اسمبلی میں رہنا ہے. شفیع صاحب بولتے ہیں صاحب اپنا کوشچن ہے 9 بجے رہنا ہے. ٹھیک ہے شفیع صاحب میں آ رہا ہوں 9 بجے. تو 9 بجے اسمبلی میں رہتا ہوں تو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ 40 منٹس مجھے تیار ہونے میں لگیں گے اور 2 گھنٹے مجھے اخبار پڑھنے لگیں گے. تو پھر فجر کی نماز کے بعد سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, اخبارات پورے پڑھتا ہوں, اپنی کتاب پڑھتا ہوں, اسمبلی کی تیاری کر کے 9 بجے رہتا ہوں. مگر اپنی صبح کی وہ عادت نہیں چھوڑتا, نہ ہی سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت کرتا. آپ سے بھی یہی کرتے ہیں, مطالعہ کریے, پڑھیے. You know, a teacher should be just not a teacher who teaches through the book. No, a teacher should be the one who learns from the book, but teaches her way to her students or his students. آپ اپنے لیے سمجھانا. دیکھیے ہمارے اسکول میں بہت سارے تھے بچے جو بالکل وہ مگین کر کے آتے, بس رٹنے کے آنا. بس ارے رٹنا نہیں, آپ سبق کو سمجھنا اور سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھنا. تو ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنے سبجیکٹ اپنے لیسن کو پڑھ لے, لیکن بچوں کو اپنے انداز میں پڑھائیں. یہ کامیاب ٹیچر کی نہیں تو کیا کرا, کتاب لے کے پڑھانا ہے تو یہ 12th پاس اکبر اویسی بھی کتاب لا لے گا, پڑھا دے گا. نہیں, ہم کو کتاب دیکھ کر پڑھانا نہیں ہے, ہم کو کتاب بنانے والا بننا ہے تاکہ دنیا ہماری کتاب کو دیکھ کر پڑھائے. یہ ایسے آپ بنے, یہ میری خواہش. اور ناممکن نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں. تیز رہنا, تیز. مجھے یاد ہے فرسٹ MBBS زہیر صاحب فزیولوجی کا ایگزام, میں ایگزام تو لکھنا تھا, چلا گیا, تھوڑا بہت کلاسز اٹینڈ کرے تھے, یاد تھا, تو بس ایک آرام کی کرسی پہ لیٹ گیا. ہمارے دوست پڑھ رہے تھے تو میں نے ہمارے دوستوں سے کہا کہ امپورٹنٹ کوشچنس کیا ہے نکالو. تو وہ لوگ پورے پیپرز نکالے, سب نکال کے بولے یہ 200 امپورٹنٹ کوشچن ہے, تم لوگ پڑھ لیں. ہاں ہم وہی پڑھ لیں, ذرا زور سے پڑھ لو. میں خالی ایسا ہاتھ کھول کر تھا, زور سے ہمارے ایک دوست بیچارہ بڑا ڈاکٹر ہے, زور سے پڑھا, بہت زور سے. اچھا میں پورا سن لیا. گلبرگہ میں ہم جاتے تھے, وہاں پہ پورا رات بھر سن لیے. صبح ایگزام کو لکھے, قسمت اچھی تھی, بہت سارے کوشچن اس میں سے آئے, الحمدللہ لکھے اور کامیاب بھی ہو گئے. اور یقین مانیے وہ بیچارہ سنایا, وہ بیچارہ پاس نہیں ہو سکتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ you have to have that concentration, you have to have the focus. Everybody talks about and says about everybody is blessed with a talent. Yes, I know. Everybody is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala with a talent.
A successful person is the one who identifies the blessed talent. But in spite of having a talent, a person fails. So now the question is that first he identified his talent. He knows what is the talent. And still he is failing. क्या है reason? Reason यही है कि he was successful in identifying the blessed talent, but he was unsuccessful in keeping his focus on the blessed talent. Just talent is not important. Focus is important. Focus. Never lose your focus. Never lose your focus. मैं दीवाना हूं बिल्कुल. मेरा फोकस ये इमारत पे है, ये बिल्डिंग पे है, तो मेरा फोकस यही रहता. ये इमारत बने जब तक. आप पूछ लो इन लोगों से, नसीर व्यास से पूछ लो, आप मेरे बच्चे से पूछ लो, अंकल मैडम से पूछ लो, ये लोग बेकार हो जाते हैं. अरे ये आदमी रोज एक ही बात करता है. I don't want to lose my focus. I don't want to lose my focus because I know that I'm not blessed with the talent. So that's why I keep my focus. Unfortunately, the people who are blessed with the talent, they do not focus with that talent. I am not blessed with the talent. I know that is why I keep my focus. अपने focus को, अपने aim को, अपने ambition को कभी उस पे से focus हटने लगे. आपका focus क्या है? ये जहालत का खातिमा. आपका focus क्या है? अंधेरों का खातिमा. आपका फोकस क्या है? नाकामियों का खात्मा. आपका फोकस क्या है? एक नई रोशनी को शहर के हिस्से में मुनव्वर करना. इस फोकस को नहीं करना. चलिए आइए आप हम मिलकर इस अंधेरों को नए उजालों में बदलें. चलिए आज आप, मैं और यहां बैठे लोग, हम सब मिलकर नाकामियों को कामयाबी में बदलें. चलिए आज आप, हम और यहां पर बैठे लोग मिलकर अपनी शिकस्त को कामयाबी दें, नए उजालों को लाएंगे. और कोई काम एक शख्स से नहीं होता. काम करना है, मुकामों के मुकद्दरों को बदलना है, तो कौमों का मुकद्दर फर्द वाहिद से नहीं होता. अगर सब मिलकर कौम के मुकद्दर को बदलने की कोशिश करेंगे तो बेशक कौमों के मुकद्दर को बदल सकते हैं. मुझे आपके ताउन की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी काबिलियत की जरूरत है, आपके इल्म की जरूरत है, आपके वक्त की जरूरत है, आपके ईमानदारी की जरूरत है, आपके इखलास की जरूरत है. अगर ये सब मिल जाएगा तो बेशक दुनिया की कोई ताकत हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती और नहीं दी. आइए आप और हम मिलकर इस मिशन से जुड़ जाएं, जो मिशन को मैं और मेरे साथी लेकर आगे बढ़े. आइए आप और हम मिलकर जिंदगियों में एक नई तब्दीलियों को लाएं और इस बात को याद रखें कि अल्लाह ना करे कि कभी कोई परेशानी, कोई ज़रूरत, कोई मुसीबत अगर आप पे आती है तो याद रखिए आपका ये भाई है आपके साथ. आवाज दो आपके साथ आकर. आप कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम आपके खांधे से खांधा मिलाकर तो खड़े रहेगा. और उम्मीद करूंगा कि आप भी आपके मजबूत खानों के जरिए, अपने इस पुख्ता इल्म के जरिए इस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिम्मत बनेंगे, ताकत बनेंगे और सालारे मिल्लत के मिशन को हम जारी रखेंगे और जिंदगियों में नए उजालों को लाएंगे. और ऐसा नहीं है कि आज ही हम मिले हैं. इंशाअल्लाह मैं स्कूल में भी आते रहता हूँ. आज भी 2-3 स्कूल्स को गया था. वैसे मैं फिरते रहता हूँ. इंशाअल्लाह आऊंगा. जब तक सांस है, जब तक हिम्मत है, जब तक हयात है, ये काम जारी रहेगा
इमारतें बनते रहेंगी, नई रोशनियां उठती रहेंगी, नए उजाले आते रहेंगे। आप और हम मिलकर एक तालीमी इनकलाब को पैदा करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया, नए टीचर्स जो आए हैं उनका शुक्रिया, हमारे प्रिंसिपल्स का शुक्रिया कि इतनी मेहनत से आप काम करते हैं, हमारे ट्रस्टीज का शुक्रिया, डायरेक्टर्स का शुक्रिया। और मैं चंद नाम जरूर लेना चाहूंगा जो बहुत मुतहर्रिक डायरेक्टर हैं, नसीर मेरा साहब, शफी साहब, अमतुल साहिबा। ये लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं 24 घंटे और काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास पूरे काबिल लोग हैं, जोहेब साहब हैं, सब हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। नौजवान हैं, कई स्कूल्स में कई इशूज रहते हैं। इरफान खान साहब भी आते हैं, फिरते हैं कॉलेजेस में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आज ये काम हो रहा है तो लोग सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हैं। मैं उन सब से कहूंगा ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे इन साथियों का है, मेरे इन टीचर्स का है, हम सब ने किया है और इंशाअल्लाह इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम का फिर से बेहद ममनून, मशकूर और उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर इस मिशन को कामयाबी से आगे लेकर जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।